अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मेरी डिजिटल फैमिली आप सबको सोनो टॉक्स में फिर से वेलकम करती हूँ मैं। कल मैंने टॉपिक उठाया था निकाह का, और आज जो मैंने टॉपिक उठाया है वो है बेटियाँ। उससे ही रिलेटेड मुझे लगा कि पहले बेटियों के बारे में बात किया जाए, फिर बेटों के बारे में बात किया जाए, एक सीरीज़ बनाई जाए। मेरी तरफ से मुझे ये लगा, बेटियाँ बेटियाँ रहमत होती हैं। एक हदीस में भी है कि अल्लाह जब खुश होता है तो बारिश देता है, अल्लाह जब बहुत खुश होता है तो उस घर बेटी देता है, और हम इस खुशी को समझते नहीं। खैर, ये भी एक अलग डिबेट है, इस बारे में फिर किसी दिन बात करेंगे। अभी मुझे लगा, मेरी नज़र से कुछ गुज़रा इस तरह, तो मुझे लगा कि मुझे इस बारे में ज़रूर आप लोगों से बात करनी चाहिए। बेटियाँ बहुत अजीज़ होती हैं माँ बाप को, बेटियाँ बहुत लाडली होती हैं। माँ बाप उनको बहुत दिल से, प्यार से, फूलों की तरह उनको रख के माँ बाप उनको पालते हैं। अच्छा, अब उसके बाद हम आ जाते हैं बेटी की शादी के वक्त। जो माँ बाप को कुछ चंद एक नसीहतें हैं वो बेटी को करनी चाहिए, जो मुझे लगता है नहीं करते, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स होते हैं मैरिज में, और बेटी भी ऐसी होती है। सबसे पहले बात तो मैं आपको एक चीज़ कहूँगी, मेरा ये कहने का मकसद है कि आप अपनी बेटी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं कि लाइफ में अगर उसको कुछ प्रॉब्लम हो सके तो वो उसको स्ट्रांगली हैंडल कर सके। उसको कोई तालीम दें, उसको कोई स्किल सिखाएं, उसको उसके हाथ में कोई ऐसा हुनर होना चाहिए कि ज़िंदगी में खुदा ना ख्वास्ता अगर उसको कभी खड़े होना पड़े अपने लिए, तो वो अपने लिए स्टैंड ले सके। कि माँ बाप को ये ज़रूर करना चाहिए, और मेरे ख्याल में आज के दौर में तो ऐसा है नहीं। अब तो बैकवर्ड एरियाज़ में भी आप चले जाएं तो आपको बच्चियाँ पढ़ती हुई नज़र बहुत आती हैं। बच्चियाँ हर फील्ड में काम कर रही हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। फिर दूसरी चीज़ आ जाती है कि माँ बाप को ये समझाना चाहिए बेटी को, जैसे कल मैं बात कर रही थी कि बेटों को समझाओ, इसी तरह आज मैं बात कर रही हूँ कि माँ बाप को ये भी समझाना चाहिए, बेटी अब तुम दूसरे घर जा रही हो, हर चीज़ परफेक्ट नहीं होगी, परफेक्शन दुनिया में नहीं है। जो तुम्हारा अपना माँ बाप का घर था, इसमें और जिस घर में तुम जा रही हो उस घर में बहुत फ़र्क होगा, और तुम्हें इस फ़र्क को समझना पड़ेगा। ये फ़र्क समझने के लिए तुम्हें वक्त लगेगा ज़रूर, लेकिन सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ ये फ़र्क समझना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ बिल्कुल ये कोट नहीं करूँगी कि इज़्ज़त नफ्स अपनी गंवा दो, या एब्यूज़िव जो हो रहा है वो टॉलरेट करो, नहीं। लेकिन एक दायरा कार जो होता है शादी का, कि बेटी तुमने कितना सब्र रखना है, सब्र का भी तो एक लाइन होती है कि इस लाइन तक तुमने रहना है और तुमने समझना है इन चीज़ों को। हर बात के ऊपर मैं अक्सर देखती हूँ बच्चियाँ फ़ोन उठाती हैं, माँओं को फ़ोन करती हैं, मम्मी 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 मम्मी, ये चल रहा होता है, मम्मी 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 मम्मी, बस सारा दिन ये चलता है। घर में जो आया, जो गया, जो हुआ, मियाँ से जो बात हुई वो माँ बाप तक पहुँची। पेरेंट्स से भी ये दरख्वास्त है कि बच्चियों को फ्रीडम दें, स्पेस दे दें। जब उनकी शादी कर दी है, अब वो अपने घर चली गई हैं, अब उनको स्पेस दें। हर वक्त उनके साथ इस तरह से अटैच मत रहें कि जिससे उनकी गृहस्थी ख़राब हो सके। ये हमारे लिए ही नुकसानदेह होता है। क्या होता है, अल्टीमेटली रिश्ते ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। माँ अलग गाइड कर रही होती है, स्टोरी कुछ और चल रही होती है, बच्ची ने कुछ और अंडरस्टैंड किया, माँ को कुछ और कन्वे किया, और माँ ने कुछ और अंडरस्टैंड करके कोई और मशवरा दे दिया, इसकी वजह से घर ख़राब होते हैं, जो कि सही नहीं है। इसके बाद मैं एक चीज़ रखूँगी कि हाँ, लड़की की अपनी खुद की पहचान होना ज़रूरी है। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि सारी लड़कियाँ ही उठ के यूट्यूब पे आ जाएं, या सब लड़कियाँ दूसरे चैनल्स पर चले जाएं। बहुत सारे काम हैं जो बच्चियाँ कर रही हैं, पढ़ी लिखी हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, आर्ट की फील्ड में हैं, कुछ ना कुछ कर रही हैं। तो दे
مجھے لگتا ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ اپنے لیے پروڈکٹیو سوچنا چاہیے، اپنے لیے کچھ نہ کچھ پروڈکٹیو کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ وہ ایک مثال ہے نا، خالی دماغ شیطان کا گھر، تو یہ بھی بڑا فرق پڑتا ہے۔ اس چیز کے بارے میں بھی ضرور سوچنا چاہیے کہ بچیاں کچھ نہ کچھ کرتی رہیں، اور اس کے علاوہ ماں باپ کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ بیٹا سیلف رسپیکٹ اور وائلنس میں کیا فرق ہے۔ وائلنس صرف ہاتھ کا نہیں ہوتا، وائلنس زبان کا بھی ہوتا ہے۔ عزت نفس پر جب کوئی آپ کے ٹاکا ڈالتا ہے، آپ کو ہر وقت سنا رہا ہوتا ہے، یہ بھی ابیوزو ہی ہوتا ہے۔ اس سے بچی مینٹل ٹارچر ہو جاتی ہے۔ اکثر ماں باپ میں نے دیکھے ہیں، وہ کہتے ہیں بیٹی کو کہ اب تم جا رہی ہو تو تمہارا جنازہ ہی آنا چاہیے۔ میری خدارہ ان ماں باپ سے، والدین سے ایک ریکویسٹ ہے، جب آپ یہ کہتے ہو کہ کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، حالانکہ چیزیں کافی خراب ہو چکی ہوتی ہیں، کچھ نہیں ہوتا، یہ تو ہر گھر کی کہانی ہے، یہ چلتا ہے، ایک ٹائم آتا ہے وہ بچیاں خاموش ہو جاتی ہیں، وہ نہیں بتاتی، ان کو بیماریاں لگ جاتی ہیں، وہ اپنا اظہار کس سے کریں؟ ماں باپ تھے، ماں باپ نے کہا کہ بیٹا نہیں، تم نے ادھر نہیں آنا۔ ماں باپ کو چاہیے کہ بچی کو کہیں کہ بیٹا اگر تمہارا مشکل وقت ہے تو ہم تمہارے لیے اویلیبل ہیں۔ اس سے اس کو ایک ریلیف ملتا ہے، ایک پیس ملتا ہے کہ ہاں میری بیکنڈ پہ کوئی کھڑا ہے۔ ماں باپ جب یہ بول دیتے ہیں کہ نہیں تم اپنے اسی گھر میں رہو، وہی سب کچھ ہے تمہارا، تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے جو دوسری پارٹی ہوتی ہے وہ اور زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے۔ وائلنس، یا آپ کہیں کہ گھر میں بد سلوکی، یا آپ کہیں کہ اس کی امپورٹنس، اس بچی کی امپورٹنس زیرو ہو جاتی ہے، زیرو ویلیو ہو جاتی ہے۔ وہ صرف ایک کام والی بن کے رہ جاتی ہے ان کے لیے، وہ صرف ایک ان کے لیے آبجیکٹ ہے کہ یہ اس نے یہ سب کچھ اس نے یہ کام کرنے ہیں۔ تو یہ ماں باپ کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ میں بات کروں گی کہ ماں باپ کو ضرور، یہ بھی ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ ماں باپ کا فرض شادی کرنے کے بعد ختم نہیں ہوتا، بلکہ اور بڑھ اس لیے جاتے ہیں، جائیں خیر خبر رکھیں اپنی بچی کا، ٹھیک ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کی لائف میں آپ انٹرفیئرنس کریں یا مشورے دیں یا ضرورت سے زیادہ کان بھریں۔ ہماری مائیں اکثر کر دیتی ہیں، ضرورت سے زیادہ آپ کان بھریں، ان کی گرہستی خراب کریں، نہیں، لیکن جائیں، ملیں، پوچھیں۔ اگر ماں باپ نہیں ہے تو بھائی، میں اسپیشلی ٹارگٹ کروں گی بھائی کو، بھائی پوچھیں۔ بھائیوں کا فرض ہے، ہم کیوں دعا مانگتے ہیں کہ ہمارے گھر میں لڑکا ہو؟ اللہ نے قرآن میں عورت کے 4 محرم بتائے ہیں، باپ، بھائی، میاں، بیٹا۔ تو باپ کی طرف سے، باپ نہیں ہے تو باپ کے بعد بھائی اس کا محرم ہے، وہ اس کا خیال رکھے۔ اس بات کے لیے بھی اگر ماں باپ نہیں ہیں، اگر والد صاحب یا والدہ نہیں ہیں، تو بھائی کا فرض بنتا ہے کہ وہ بہن کا کبھی تو حال احوال پوچھے کہ بہن تو ٹھیک ہے، بہن تو خوش ہے اپنے گھر میں، تجھے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، یا اگر کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتا، میں تیرے لیے کس طرح سے کام آ سکتا ہوں۔ یہ میسیج میرا ان بھائیوں کے نام بھی ہے جو لاوارث کر کے چھوڑ دیتے ہیں بہنوں کو، شادی ہو گئی ہے، ماں باپ نہیں رہے، حصے ہو گئے، گھر کے بٹوارے ہو گئے، اور اس کے بعد بس پتہ نہیں کیا چیز ہے، بس بہن سے کبھی فون پہ کر لیا، ٹھیک ہے۔ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے، اور اسپیشلی میں یہاں کہوں گی، لیکن برا کوئی نہ مانے، کہ جی بھائی ڈرتے ہیں اپنی بیویوں سے کہ جی بیوی میری برا مان جائے گی اگر میری بہن گھر آ گئی تو بھائی کو یہاں پہ سٹینڈ لینا چاہیے کہ اگر میری بہن مشکل میں ہے تو وہ کہاں جائے گی، اس کے لیے محفوظ ترین شیلٹر کون سا ہے بتائیں۔ اگر میاں کا گھر اس کے لیے فی الوقت شیلٹر نہیں ہے تو اس کا دوسرا شیلٹر کون سا ہے؟ آج آپ دیکھیں کسی بھی گھر میں چلے جائیں، جو حال ہوا ہے، ہر بندے کے اندر ایک جانور پنپ رہا ہے، ہر بندہ بھیڑیا ہے، ہر بندہ نوچ کھانے کو کھاتا ہے، 70 سال کی عورت کو نہیں آج کوئی چھوڑتا، یہ حال ہے۔ تو میں نے کئی قصے ایسے سنے ہیں کہ جن کے ہسبینڈس کی ڈیتھس ہوئی ہیں اور وہ ویڈوز ہیں، اور ان کو لوگ دے رہے ہیں کال، کچھ عجیب طرح کا، میں وہ ورڈ نہیں یوز کرنا چاہتی، تو لوگ ان کو نہیں چھوڑتے۔
تو یہ میرا آج کا پیغام ان بھائیوں کے لیے بھی ہے کہ اپنی بہنوں کا ساتھ نہ چھوڑیں، کیونکہ آگے جا کے آپ نے یہ بھی حقوق العباد میں بھی آتا ہے، اور آپ نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس چیز کے لیے بھی آپ نے جواب دہ ہونا ہے۔ مجھے پتا ہے یہ ٹاپک بڑا ہارمفل ہے، اس لیے میں بہت سینسٹیو ہو کے اس بارے میں بات کر رہی ہوں کہ بیٹیوں کا خیال کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ بیٹیوں کی تربیت، پڑھائی اور شادی صرف یہیں تک معاملات نہیں ہوتے، بیٹی کے ساتھ ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جو ساری زندگی چلتا ہے۔ اور ایک چیز اور امپورٹنٹ ہے یہاں پہ جو مجھے اب ذہن میں آئی کہ والدین کا کام بنتا ہے کہ اپنے بیٹوں کی تربیت ایسی کریں کہ ان کو احساس ہو کہ بہن جو ہے وہ ہمارے لیے کتنے قریب ہے، اور ماں باپ کے بعد بہن کے لیے میں نے ہی کھڑے ہونا ہے، میں نے ہی ایک آسرا بننا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ یہ والدین گروتھ کرتے ہیں اپنے بچوں کی۔ جب والدین منہ موڑ لیتے ہیں یا والدین یہ سکھاتے ہی نہیں ہیں تو ان گھروں کی بچیاں رگڑتی ہوئی، پستی ہوئی ہی نظر آتی ہیں۔ اسی لیے تو انزائٹی، ڈپریشن اور یہ ساری چیزیں اتنی زیادہ عام ہو چکی ہیں ہماری سوسائٹی میں کہ ووکل نہیں ہیں، سننا نہیں چاہتے۔ والدین کو لگتا ہے کہ ہم نے جو تربیت کی ہے وہ سب سے اچھی تربیت کی ہے، بس اس کے بعد کچھ نہیں۔ خدارا والدین کو بھی چاہیے کہ وہ مجھے چھوڑیں اور بھی سپیکرز کو سنیں، دیکھیں، ان چیزوں کو ضرور دیکھیں۔ اور ویسے بھی خدا کی طرف سے پیغام ہے کہ بیٹی یا بہن کی دعا جو ہے نا وہ لگ جاتی ہے، تو آپ اپنی بیٹی اور بہن کو خوش رکھیں، اس کے ساتھ خوشی سے ملیں، اپنے تعلقات اچھے رکھیں، اس کو اکیلا نہ چھوڑیں۔ اگر کسی ناراضگی کی صورت میں بیٹی آپ سے ناراض ہو گئی ہے تب بھی اس کو اکیلا نہ چھوڑیں، تب بھی اس کو یہ فیل نہ ہونے دیں کہ وہ دنیا میں تنہا کھڑی ہے اور اس کے پیچھے کوئی آسرا نہیں ہے۔ میرا آج کا یہی میسیج تھا۔ میں نے کوئی ہارٹفل بات نہیں کی، لیکن اگر پھر بھی کسی کو لگی ہے تو آئی ایم سوری، لیکن ٹاپک اٹھانے یہ بہت ضروری ہوتے ہیں۔ جو معاشرے میں چل رہا ہے ہم دیکھتے ہیں، ہم ان چیزوں کے بارے میں بات کریں گے تو ہی سوسائٹی میں کچھ شاید بدلاؤ آ سکے۔ اور میری کوشش یہی ہوگی کہ میری آواز کے تھرو چند ایک لوگ بھی اگر سن لیتے ہیں تو مجھے بہت لگے گا کہ میرا کام سکسیسفل ہو گیا ہے۔ حالانکہ لوگوں کو لگ رہا ہے ابھی میرا کچھ پیڈ نہیں ہے، اس میں بہت ایفرٹ ہے۔ میرا کنٹینٹ آپ کو اچھا لگا ہے تو لائک کیجئے گا، پلیز سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ ویوز بہت آ رہے ہیں، کمنٹس بہت اچھے آ رہے ہیں، مجھے پرسنل میسیجز آ رہے ہیں، لیکن سبسکرائب نہیں کر رہے۔ آپ لوگ سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور پھر ملاقات ہوگی ہماری اگلے کسی ٹاپک پہ، اچھے ٹاپک پہ ہم بات کریں گے، اور گڈ نوٹ ہم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ، خدا حافظ، بائے۔ اور پھر ملاقات ہوگی ہماری اگلے کسی ٹاپک پہ، اچھے ٹاپک پہ ہم بات کریں گے، اور گڈ نوٹ ہم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ، خدا